नाजरीन, मौसमियाती तब्दीली और क्लाइमेट चेंज के हवाले से ख़तरनाक ख़बरें सामने आ रही हैं। बल्कि ख़बरें नहीं, तहकीकात का जो नतीजा सामने आ रहा है वो बहुत ही ख़तरनाक है। और इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि गर्मी की जिस शिद्दत का सामना यूरोप कर रहा है या वो तरक्की याफ्ता ममालिक कर रहे हैं, जहाँ इसी मौसम में उमूमन मौसम नॉर्मल बल्कि सर्द होता था, ठंड होता था, वहाँ पर अब इस वक्त 36 डिग्री और 38 डिग्री की गर्मी पड़ रही है। और ये वो यूरोपीय ममालिक हैं जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। और वहाँ पर जो हलाकतें सामने आ रही है मौसमियाती तब्दीली के नतीजे में, हमारी जो हैसियत है या हमारी जो बर्दाश्त की सलाहियत है, तो हमें तो ज़्यादा ख़तरा दरपेश होगा। इस वक्त जो जर्मनी, पोलैंड, जमहूरियत चेक और फिर फ्रांस से जो इत्तलात आ रही है, वहाँ सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक है और मुअम्मर अफराद इस शिद्दत के नतीजे में वो अपनी जान दे रहे हैं, अपनी जानें दे रहे हैं, वो हलाक हो रहे हैं। तो अगर वो ममालिक जिनको इन ख़तरात का एहसास भी है, इदराक भी है और तैयारी की कोशिशें भी हैं, और वहाँ पर प्रिवेंशन के इक़दामात भी है, प्रिवेंटिव मेजर्स भी है, लोगों का शऊर भी बेदार है। और हम जो एक तरक्की पजीर मुल्क है, हम अभी तक लोगों को, अपने शहरियों को ये एहसास नहीं दिला सके कि मौसमियाती तब्दीली की सूरत में हमें एक ख़तरे का सामना है और ये ख़तरा मुख्तलिफ़ शोबों को मुतासर करेगा। ये अगर एक जानिब हमारी मौसमी सूरत हाल को मुतासर कर रहा है, हम गर्मी का सामना कर रहे हैं और माहिरीन कहते हैं कि हमारे यहाँ सर्दी के जो दिन हैं, जो सर्दियाँ हैं, वो 37 दिन कम हो गए हैं सर्दी के। तो ज़ाहिर है कि अगर सर्दी के ठंडे मौसम के 37 दिन कम हो गए हैं, तो यही दिन गर्मी के बढ़ गए हैं और गर्मियों के दिनों में 37 दिन इजाफा हो गया है। तो हमारा क्या बनेगा? हम तो ना अवामी शऊर बेदार कर सके, ना लोगों को इस हवाले से कोई संजीदा किस्म की तालीम दे सके हैं, ना उनको एहसास दे सकेंगे। यकीनन ये एक ख़तरनाक सूरत हाल है और जो ख़बरें आ रही हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि पाकिस्तान के हवाले से बड़ी ख़तरनाक ख़बरें हैं। आइंदा 10 या 15 साल या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल के दौरान जो सूरत हाल है, तो इस पर मैं आपसे बात करूँगा। और इस हवाले से जो अहम ख़बर है, एक तो ये सूरत हाल है कि जो दुनिया की टेम्परेचर बढ़ रही है, उसमें तकरीबन 1% इजाफ़ा हो रहा है। लेकिन माहिरीन कहते हैं कि हम, यानी पाकिस्तान, और फिर अगर हम अपने सूबे खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल को ले लें, तो हम जो चूँकि तैयार नहीं है, हमारा शऊर बेदार नहीं है, हमें समझ नहीं है इन ख़तरात का, तो हम डबल जो है वो इसका हिद्दत का और शिद्दत का और गर्मी का सामना करेंगे। फिर जो एक हालिया तहकीक सामने आई है नाजरीन, वो ये है, अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने इस साल मार्च में जो तहकीक की है और जो उसके नताइज दिए हैं, उसके मुताबिक तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर तमाम ममालिक की जो सूरत हाल का जायज़ा लिया गया है, तो दुनिया के दोनों तरफ, यानी तरक्की पजीर और तरक्की याफ्ता दोनों ममालिक के 15 शहर ऐसे हैं जहाँ पर कहा जा रहा है कि आइंदा 10 या 20 सालों के दौरान इसी मौसमियाती तब्दीली और क्लाइमेट चेंज के नतीजे में हलाकतें बहुत ज़्यादा होंगी। और नाजरीन, ये जो 15 शहर हैं पूरे दुनिया में, उनमें 8 पाकिस्तान में हैं। उनमें 8 शहर पाकिस्तान में हैं, यानी पूरी दुनिया के 15 है और 8 सिर्फ पाकिस्तान के हैं। ज़ाहिर है कि बाकी जो हैं 7 शहर हैं दुनिया भर के। और मैं बार बार ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारी तैयारी नहीं है। और ये जो ख़तरनाक सूरत हाल है हमारे 8 शहरों का, यहाँ पर माशी सरगर्मियाँ ये मुतासर होंगी, सेहत की सहूलियात
ظاہر ہے نہیں ہے تو اس کے منفی اثرات ہوں گے. ہماری جو روزمرہ کی زندگی ہے یہ متاثر ہوگی، ہم کام نہیں کر سکیں گے، اور یہاں پر جو ہماری جو روزانہ کے معمولات ہیں ان پر گہرے اثر پڑیں گے. پھر سامعین، جو سب سے خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک نمبر پر شہر متاثر ہوگا وہ فیصل آباد ہوگا، دوسرے نمبر پر گجرانوالہ، تیسرے نمبر پر لاہور، اور چوتھے نمبر پر پشاور متاثر ہوگا. تو یہ بڑی الارمنگ صورتحال ہے، اور ہم نے اگر اس سے نمٹنے کی تیاری نہیں کی تو خدا نخواستہ ہمیں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا. پشاور، اگر ہم پشاور کی بات کریں، خیبر پختونخوا کا بڑا شہر ہے، خیبر پختونخوا کا دارالحکومت ہے، کبھی پھولوں کا شہر ہوا کرتا تھا، کبھی باغات کا شہر ہوا کرتا تھا. پشاور کے ارد گرد باغات ہوا کرتے تھے، آلوچے، شفتالو، ناشپاتی اور دیگر جو پھل ہیں وہ یہاں پر پیدا ہوتے تھے، یہاں پر اس کی پیداوار تھی. پھر سبزیاں جو تھی وہ یہاں پر پیدا ہوتی تھی، اور پشاور کے شہر کا جو دار و مدار تھا وہ ان سبزیوں پر تھا یا ان پھلوں پر تھا. لیکن اب وہاں باغات کی بجائے کنکریٹ کی عمارتیں بن رہی ہیں، ہاؤسنگ سکیمز بن رہے ہیں، اور یہ ہاؤسنگ سکیمز بھی اکثریت ان سکیمز کی ہے جن کی حکومت نے یا محکمہ ہاؤسنگ نے یا پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اجازت ہی نہیں دی. پشاور کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ ہم موسمیاتی تبدیلی سے متاثر ہوں گے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پشاور ہے، یہاں کی جو سہولیات ہے، تمام تر سہولیات، تو پشاور 40 سے لے کر 45 لاکھ تک کے لوگوں کی آکسیجن، پانی کی فراہمی، سینیٹیشن اور دیگر جو بنیادی ضروریات ہے وہ پورا کر سکتا ہے. یعنی پشاور کی کیپیسٹی یہی ہے کہ روزانہ 40 سے لے کر 45 لاکھ تک کے نفوس کی ضرورت پورا کر سکتا ہے. لیکن بوجھ کتنا ہے؟ بوجھ تقریباً روزانہ کی بنیاد پر پشاور پر، پشاور شہر پر، پشاور شہر کی سروسز پر، پشاور شہر کے ماحول پر 1,25,000 تقریباً ہے. آپ دیکھ لیں کہ کس طرح یہ پورا ہوگا. یہ بہت مشکل صورتحال ہے، اور ظاہر ہے کہ ہماری تیاری بھی نہیں ہے. میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں. اور مزید جو خطرناک صورتحال ہے پشاور کے اندر، اب ایک جانب تو پشاور کے گرد و نواح میں ہاؤسنگ سکیمز ہیں، لیکن جو جس نے ہمارے ماحول کو متاثر کیا، باغات ختم ہو گئے، درخت کاٹے گئے، اور اب ہائی رائز بلڈنگز جو ہیں وہ بن رہی ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ جو ہائی رائز بلڈنگ بن رہی ہے یہ کنکریٹ کے بن رہے ہیں. یہاں پر پھر اس کے لیے بجلی، انرجی کی جو ضروریات ہیں وہ پورے کرنے پڑیں گے، اور جب انرجی کی ضروریات پوری کرنے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ اس کا بھی منفی اثر پڑے گا ہمارے ماحول پر. ہماری جو صورتحال ہے موسمیاتی تبدیلی کی وہ اور بھی زیادہ خطرناک ہوگی. پشاور کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ روزانہ تقریباً 1200 سے لے کر 1400 ٹن یہاں پر کچرا، ویسٹ پیدا ہوتا ہے، اور یہ کچرا، یہ ویسٹ ٹھکانے لگانے کا ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں ہے. ہمارے ادارے اپنی بساط کے مطابق کام کر رہے ہیں، WSSP اپنے بساط کے مطابق کام کر رہا ہے، لیکن ان کی صلاحیت اتنی نہیں ہے، نہ ہمارے پاس وہ وسائل ہیں جس سے ہم اس کچرے کو ٹھکانے لگا سکیں. پھر جو ایک ہم بات کرتے ہیں کہ پشاور میں جو تقریباً گاڑیوں کی جو آمد و رفت ہے پشاور میں، روزانہ کی بنیاد پر 74 لاکھ گاڑیاں پشاور کی سڑکوں پر یہ گھومتی رہتی ہے. تو اس کے جو منفی اثرات ہیں وہ بھی بڑے خطرناک ہے، اور پشاور کے سڑکوں پر دوڑنے والی گاڑیوں سے جو دھواں نکلتا ہے، اور اس دھوئیں کے جو پارٹیکلز ہیں، جو عناصر ہیں، وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تقریباً 110 سال تک ہماری فضا میں وہ گھومتے رہیں گے اور گھومتے
رہتے ہیں، یعنی اس کو بھی ختم کرنے کا ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں ہے۔ ناظرین، ایک اور خطرناک بات جو سامنے آئی ہے اور حالیہ تحقیق سے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جس کا آج کل ایک بہت بڑا غلغلہ ہے اور ہم اس سے استفادہ بھی کر رہے ہیں، لیکن اے آئی کو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو جب ہم ایک چھوٹے سے جملے کی صورت میں ایک سوال دیتے ہیں تو ماہرین کہتے ہیں کہ اس کے لیے 10 لیٹر پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہمیں اپنے موبائل سکرین پر یا ہمیں کمپیوٹر، لیپ ٹاپ اور ٹیبلٹ کے سکرین پر ہمیں ایک ٹول نظر آ رہا ہے، اس کے لیے بھی ٹھنڈک پہنچانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا جو ڈیٹا سینٹرز اس کے بنائے جا رہے ہیں، اب وہ سمندر میں منتقل کیے جا رہے ہیں تاکہ اس کے لیے وہی جو مناسب ضرورت ہے اس کی پانی کی وہ مہیا ہو سکے۔ اور ظاہر ہے کہ اس وقت پوری دنیا کی جو ہماری جو یہ زمین ہے، اس کی جو 70% حصے پر سمندر کا پانی ہے، تو وہ بھی اب خطرے سے دو چار ہے، کیونکہ یہی 70% جو سمندر ہیں یہ ہماری جو گرمی ہے یا یہ جو حدت ہے اس کو جذب کرتی ہے۔ لیکن اگر یہ سمندر بھی متاثر ہو تو پھر ظاہر ہے کہ یہ انسانی ضرورت کو پورا نہیں کر سکے گا۔ تو سامعین، بڑے خطرات ہیں، اور ہم اگر دیکھ لیں کہ گزشتہ سال کے دوران کیا ہوا تھا، بنیر میں کیا ہوا، سوات میں کیا ہوا، گدون میں کیا ہوا، پھر ناران کاغان میں کیا ہوا، یا تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کلاؤڈ برسٹ کی صورت میں اچانک سیلاب کے خطرات کا سامنا ہے۔ پھر اگر ہم دیکھ لیں کہ گزشتہ سال جو اسلام آباد میں ژالہ باری ہوئی تھی، اور اس ژالہ باری کے ایک جو اس کی جو سائز تھی وہ بہت بڑا تھا، اور خطرہ یہی ہے کہ یہی خطرات اب مزید بڑھیں گے اور یہ صرف اسلام آباد تک محدود نہیں رہیں گے۔ خیبر پختونخوا بالخصوص اور پھر پورے پاکستان کی جو جنگلات کی شرح ہے، ہم 6% جنگلات رکھتے ہیں اور ہماری ضرورت تقریباً 25% جنگلات ہماری ضرورت ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو شمالی علاقہ جات ہیں، ہمارے جو سوات کے علاقے ہیں، ہمارے جو کاغان ناران کے اور کوہستان کے علاقے ہیں، وہاں پر بے دریغ اور بے رحمانہ درختوں کی کٹائی کی جا رہی ہے۔ تو ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم درخت لگائیں، پودے اگائیں، لیکن ہم درخت کاٹ رہے ہیں اور ہم اپنی پیروں پر خود ہی کلہاڑا جو ہے وہ مار رہے ہیں۔ اور اس کے اثرات جو ہم نے سٹارٹ میں بتایا کہ پشاور ان 15 شہروں میں ہے 4 نمبر پر، جو خدا نخواستہ آنے والے سالوں میں بڑی اموات کا سامنا کرنے والا ہے۔ ہماری جو شرح غربت ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہے۔ عالمی جو ادارے ہیں ان کے رپورٹ کے مطابق تو ہم تقریباً 44 سے 45% ہماری آبادی جو ہے وہ خط غربت سے نیچے ہے، لیکن جو اصل حقیقت ہے یا جو اصل صورتحال ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب ہمارے پاس صحت کی سہولت نہیں ہوگی، جب ہمارے پاس تعلیم کی سہولت نہیں ہوگی، جب ہمارے پاس رہائش کی، ہمارے پاس خوراک کی بنیادی ضرورت ہے، ہمارے پاس پوشاک کی، مناسب لباس کی جو ضرورت ہے ہماری، وہ پورا نہیں ہوگا، تو ظاہر ہے کہ ہم بڑے خطرات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے ہماری حکومتیں بھی تیار نہیں ہیں، نہ ہماری وفاقی حکومت کی ترجیحات میں یہ شامل ہے، نہ ہماری صوبائی حکومت کی ترجیحات میں یہ مسئلہ شامل ہے، نہ ان کی ترجیحات میں اس کی پتہ نہیں کون سا نمبر ہے۔ ہم تو زیادہ سے زیادہ بلڈنگز بنانے اور ہم زیادہ سے زیادہ ترقیاتی فنڈز اس لیے مختص کر رہے ہیں کہ اس میں اپنے لوگوں کو خوش کیا جائے، سیاسی مفادات حاصل کیا جائے، اور پھر یہ بھی ہے کہ اس میں کمیشن لیا جائے۔ لیکن آنے والے دن ناظرین بہت خطرناک ہے، اور اس حوالے سے ہم نے صرف حکومت کو نہیں دیکھنا ہے، صرف حکومت کا انتظار نہیں کرنا ہے، ہم نے خود بھی اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اپنے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے ایک جانب ہم نے
اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کا شعور بیدار کرنا ہے. ہمیں اسکولوں میں جانا ہے, ہمیں کالجوں میں جانا ہے, ہم نے اپنے حجروں میں اور اپنے جو دیہات کا اپنا ایک ماحول ہے وہاں پر بھی لوگوں کو تیار کرنا ہے, تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آمادہ کیا جائے کہ وہ درخت اگائیں, درخت لگائیں, اور جو درختوں کی کٹائی ہے اس کو روکا جائے. یہی ایک واحد حل ہے. پھر اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے اور بھی کچھ چیزیں ہیں جن پر بات کی جا سکتی ہے, لیکن ناظرین یہ دو باتیں بہت خطرناک ہے. ایک جو اے آئی کی صورت میں ہمیں جو پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, پشاور کے واٹر ٹیبل کے حوالے سے بھی کبھی آئندہ پروگرام میں آپ سے ہم بات کریں گے. لیکن جو اس وقت صورتحال کا سامنا ہے اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور اگر ہم نے خود بھی کام کرنا ہے تو حکومت کو اور اداروں کو بھی جھنجھوڑنا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.